अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 11th आवर। मैं हूं आदिल अब्बासी। आज फिर एक बाई इलेक्शन खुशाब में हुआ है, PP84, जिसके नताइज का सिलसिला जो है वो आ रहा है। जो लास्ट अपडेट थी उसमें PMLN आगे है, PTI सेकंड पर है। कांटेदार मुकाबला जो है वो नज़र आ रहा था। बाई इलेक्शन का नतीजा अगर ये PMLN के हक में आता है या दोनों ज़ाहिर जमातों का एक टफ है, लेकिन जो अभी हम पिछले दिनों देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध से जीत रही है, PMLN पंजाब से जीत रही है या KP से जीत रही है, तो उसमें एक तनकीद अब ये हुकूमत पर होना शुरू हो गई है क्योंकि इसकी गवर्नेंस या पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिसकी वजह से शायद बाई इलेक्शन हुक्मरान जमात होने के बावजूद नहीं जीत पा रही। खुशाब में तो माजी में PMLN ही जीती थी, लेकिन शायद उसका कंपैरिजन उतना फेयर ना हो, लेकिन ओवरऑल भी जो है वो PTI किसी इलेक्शन में जीतती दिखाई नहीं दे रही जो अभी तक बाई इलेक्शंस हुए हैं। तो उस पर ये कहा जा रहा है कि शायद गवर्नेंस, अब ये मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं है, वज़ीर आज़म खुद भी कह रहे हैं कि मैंने गलत सिलेक्शन की, कई MNAs MPAs मिनिस्टर्स की, सोचता हूँ मैं इस बारे में। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म के जो वज़रा हैं वो भी ये कहते हैं कि हमें अपनी सफ़ों को ठीक करना होगा, बेहतरी लानी होगी, परफॉर्म करना होगा, फोकस बढ़ाना होगा। कैबिनेट रिशफल हुए जा रही है, वज़रा आए जा रहे हैं नए, और फिर जो है वो दूसरी वजारतें दी जा रही हैं। साथ ही जो अभी दूसरी जानिब हमने देखा वो एक इंटरेस्टिंग काम ये नज़र आया कि जो नए वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब हैं, वो एक बार फिर बदतरीन माशी सूरत हाल की निशान दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि IMF के अगर इशारे पर चले मुकम्मल तौर पर तो उससे सिर्फ तबाही ही आएगी। उन्होंने बताया कि ग्रोथ 5% पे ले जानी होगी, स्टेबिलिटी वाला फेज अब जो है वो निकल गया, अब हमें ग्रोथ की तरफ फोकस करना होगा, वरना मुल्क का अल्लाह हाफिज है। साथ ही उन्होंने बताया कि टैरिफ नहीं बढ़ाना। एक तवील उन्होंने जो है वो आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा निकल नहीं रहा है IMF से, लेकिन रेवेन्यू जनरेशन का तरीका टैक्स नेट इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, ये नहीं है कि आप सिर्फ टैरिफ बढ़ाते रहें। और भी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हुकूमत की पॉलिसी से मुतजाद हैं और अब ये नई पॉलिसी बनाएंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। बाई इलेक्शन पर भी बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं, हमारे साथ मौजूद हैं फैजुल्लाह कमोका साहब, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मेंबर नेशनल असम्बली हैं। निहाल हाशमी साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। सैयद नासिर हुसैन शाह साहब सूबाई वजीर इत्तलात हैं सिंध के, वो भी हमारे साथ थोड़ी देर में जो है वो हमें ज्वाइन कर लेंगे, मौजूद होंगे। मैं ज़रा पहले कुछ चीज़ें जो है वो बाई इलेक्शन के ऊपर भी और फिर साथ में जो है वो ये जो मईशत वाला मामला है उस पर भी जो है बात करूंगा। जरा जी कमोका साहब, पहले तो जरा मुझे ये बताइएगा कि आपके वजीर खजाना क्या कह रहे हैं। वो तो आपकी जो पॉलिसीज थी वो तो उससे मुतमईन ही नहीं है, और कल के इजलास में तो गालिबन आप भी शायद मौजूद थे। क्या करने जा रहे हैं अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले वासी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका फ़राहम किया है बात करने का। तो जैसा कि वज़ीर ख़जाना साहब भी कह रहे थे, अब पिछले 3 साल जो थे वो स्टेबलाइजेशन का पीरियड था। अल्लाह ताला ने किया कि जो हमारी इकॉनमी जिस वक्त गवर्नमेंट हमें मिली और उस वक्त हमारी इकॉनमी ऑपरेशन थिएटर में थी, बहुत बुरे हालात थे, ख़जाना खाली था, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स आपके माइनस में थे, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, आपका ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। यानी हर तरीके से आपकी इकॉनमी जो थी वो एक तरह से बैंक करप्ट इकॉनमी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की क़यादत में जो पिछले 3 साल हैं ये स्टेबलाइजेशन का पीरियड था। इसमें शक नहीं है कि हमें काफ़ी मुश्किल हालात देखने पड़े हैं और बड़ी तनकीद का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन अब शौकत तरीन साहब तशरीफ़ लाए हैं एज़ फाइनेंस मिनिस्टर, और उन्होंने हमारी कायमा कमेटी बराए ख़जाना की पहली मीटिंग ही अटेंड की। उसमें सेक्रेटरी ख़जाना ने बजट स्ट्रेटजी पेपर के ऊपर कायमा कमेटी बराए ख़जाना को सेक्रेटरी ख़जाना ने एक ब्रीफिंग देनी थी, लेकिन वज़ीर ख़जाना ने ख़ुद कहा कि मैं आना चाहता हूँ, और बड़ा अच्छा जेस्चर दिया। उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट पे यकीन रखता हूँ और मैं चाहूँगा कि तमाम मामलात में कायमा कमेटी बराए ख़जाना को मैं अपने साथ फ़ैसला साजी में शरीक करूँ, और ये हाईएस्ट फोरम है पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे हमारे इकॉनमी के मसाइल डिस्कस होने चाहिए। उन्होंने ना सिर्फ हुकूमती अरकान बल्कि अपोजिशन अरकान को भी उन्होंने कहा कि मैं आपको दावत देता हूँ
آپ اکانومی کے لیے اپنی تجاویز لے کے آئیں، پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے اپنی تجاویز لے کر آئیں، اور جو آپ کی تجاویز وائبل ہوں گی، جو ملک کے فائدے میں ہوں گی، جو اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ہوں گی، انشاءاللہ تعالی ہم ان کے اوپر عمل کریں گے، اور اس طرح سے ایک لانگ ٹرم پالیسی بنے گی تاکہ خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی صورت بنتی ہے کل کو تحریک انصاف کی حکومت نہیں بھی ہوتی، کسی بھی اپوزیشن پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ پالیسیاں جو ہے وہ جاری رہ سکیں، ان کو آپ لوگ اون کریں گے پھر ان پالیسیوں کو۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں اب کہ انہوں نے کہا کہ تمام اشیاء کی قیمتیں غیر حقیقی طور پر بڑھا دی گئیں، بیسیکلی مہنگائی جو ہے اس وقت ملک کے اندر، اس کا انہوں نے ریزن یہ بتایا ہے کہ وہ انفیئر ہے، وہ ریئلسٹک نہیں ہے، آپ کی گورننس سے ریلیٹڈ یہ معاملہ ہے نا بیسیکلی۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک چیز 70 روپے کی تھی تو وہ 110 روپے کی غلط بکتی رہی ہے، چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ویک تھا، چاہے وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ تھا یا آپ کی گرپ کا مسئلہ تھا، وہ تو ڈائریکٹلی آپ کو کہہ رہے ہیں، یعنی اپنی گورنمنٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کے وہ وزیر بن گئے ہیں۔ پھر جب وہ گروتھ بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو جو حفیظ شیخ صاحب تھے وہ تو ان کی پالیسیز میں ابھی بھی کنسسٹنسی تھی اپنی، وہ اسی طرح سے نظام کو چلانا چاہتے تھے۔ یہ آگے کہتے ہیں کہ اسٹیبلائزیشن والا معاملہ گیا، آپ نے جو سرپلس بھی کیا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ والا معاملہ نکال کے، وہ انہوں نے کہا کہ وہ کرونا کی نظر ہو گیا، لیکن وہ اب سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے گروتھ نہ بڑھائی تو بہت مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ تعمیراتی شعبے میں بھی انہوں نے کہا کہ قرضوں پر سود کی شرح سے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ سو جو چیزیں ابھی تک آپ کی پالیسیز تھیں وہ اس پر ان کو آبجیکشن ہے، اور وہ پہلے بھی آبجیکشن کر چکے تھے، اور آپ کی گورنمنٹ کے کچھ وزراء نے اعتراض کیا تھا کہ ابھی تو ہم نے ان سے بات چیت ہی شروع کی اور انہوں نے تنقید کرنا شروع کر دی ہے۔ وہ بہت ریئلسٹک ہو کے بات کر رہے۔ جی میں بالکل جو آپ بات کر رہے ہیں، جو ترین صاحب کی بات ہے، جس وقت جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو 13% سے زیادہ رکھا گیا تو اس وقت ہم نے قائمہ کمیٹی میں اس کے اوپر بات کی، اور ہم بالکل نہیں چاہتے تھے کہ یہ اتنا زیادہ انٹرسٹ ریٹ رہے، اور اس سے مہنگائی بھی بڑھی، اور پھر ساتھ میں جو اوورآل ہمارا جو ڈیٹ برڈن تھا اس میں بھی اضافہ ہوا، اور پھر جب نیچے لے کے آئے 7% پہ آ گیا ریٹ آف انٹرسٹ، تو اس سے آپ کی اکانومی میں آپ کی انڈسٹری بھی چل پڑی، آپ لوگوں نے بینکوں سے پیسہ نکال کے جو ہے وہ انویسٹ کرنا شروع کیا، اور اب اس وقت جو ہے عادل بھائی بالکل میں 100% اتفاق کرتا ہوں، لیکن گورنمنٹ کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ جیسے آپ نے کہا ایک طرف تو ہوتا ہے آپ کی جو یہ اپنی سائیڈ ہے کہ آپ کا ریٹ آف انٹرسٹ کس طرف جا رہا ہے، اس کا مہنگائی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، دوسری طرف جو ہے ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہوتے ہیں۔ اب جب سے 18ویں ترمیم آئی ہے کئی جگہ پہ ڈبل خرچہ ہو رہا ہے، اور جو ریزلٹس ہیں وہ اس طرح سے نہیں آ پا رہے۔ اب دیکھیں پنجاب کے اندر جو گندم کی قیمت مقرر کی گئی وہ ڈیفرنٹ ہے، سندھ کے اندر جو ہے سندھ کی گورنمنٹ نے اپنی طرف سے ایک علیحدہ سے قیمت مقرر کر دی۔ اب جو ٹلٹ ہے، جو پنجاب سے گندم جو ہے وہ سندھ میں جانا شروع ہو جائے گی تھوڑے عرصے بعد، چونکہ وہاں پہ ریٹ زیادہ ہوگا، تو آپ کتنا باؤنڈ کر سکتے ہیں ان چیزوں کو؟ یہ سارے جو مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا معاملہ ہے یہ ایڈمنسٹریٹو ایشو بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جو مڈل مین کی بات کی ہے وزیر خزانہ صاحب نے، وہ بالکل صحیح کہا ہے۔ کسان کو اس طرح سے اس کی فصل کا معاوضہ نہیں ملتا، وہ پورا سال محنت بھی کرتے ہیں تو ان کو اپنی فصل بیچنا ہوتی ہے۔ اب دیکھیں گے آپ جیسے ہی فصل جو ہے گندم کی فصل کی کٹائی ختم ہوئی ہے، کئی جگہوں پہ ابھی بھی چل رہی ہے، اور جب یہ کسان اپنی فصل بیچ لے گا تو یہ گندم سٹور ہو جائے گی۔ چلے ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ آپ کا ذرا آ گیا، گورنمنٹ نے کافی جگہ پہ چھاپے مارے ہیں، آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں۔ اب وہ جو گورنمنٹ نے چھاپے مارے ہیں اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کس قسم کا رسپانس آ رہا ہے، یہ چیزیں پہلے سال سے کرنے کی تھی، لیکن چلیں بہرحال آپ کہتے ہیں کہ جی یہ سندھ کی گندم والا یہ ناصر حسین شاہ صاحب جواب دیں گے کہ وہاں ریٹ اچھا ہونے کی وجہ سے ادھر چلی جائے گی۔ نہال ہاشمی صاحب جو اس وقت مشیر خزانہ آئے ہیں، شوکت ترین صاحب، انہوں نے جو باتیں کی ہیں حکومت کی کافی پالیسی سے اختلاف کیا ہے۔ کموکا صاحب کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ اب ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے، وہ والا فیز چلا گیا اسٹیبلائزیشن والا، اور اب وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ گروتھ کو 5% تک لے جانا ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ مسلم لیگ نون تو پہلے ہی کہہ رہی ہے کہ ان سے گورننس کے اور ڈیلیوری کے ایشوز ہیں، لیکن اب جو ہے وہ جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے بھی پچھلی پالیسیز پہ تحفظات کا اظہار ہی کیا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہر آنے والا پچھڑے کے اوپر اپنے الزامات دیتا ہے. مشیر خزانہ صاحب کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ ان کی کیا اہداف ہیں, ان کی کیا پالیسیز ہیں. وہ یہ نہیں کہ ناتجربہ کار ہیں, ماضی کے حکومتوں میں بھی وہ اس خلندان پہ برگمان رہے ہیں. اور انہوں نے جو بات کی آئی ایم ایف کے حوالے سے, وہ آئی ایم ایف ایک طرف ہے, مگر آپ اپنی جو پروڈکشنز ہیں, اپنی جو کریڈیبلٹی ہے, اپنی جو ہاؤس ان آرڈر کرنا تھا اکانومی کے حوالے سے, آپ زراعت ہو یا صنعت پہ ہو یا سروسز سیکٹر ہو, اس میں آپ نے کیا کیا, یہ یا کیا کرنا چاہتے ہیں, یہ بنیادی بات تو یہ ہے. پھر آپ جو ٹیرفس ہیں وہ بڑا بنیادی عنصر رکھتا ہے آپ کے پروڈکشن میں. پھر آپ کے جو پیٹرولیم لیویز ہیں اس کے اوپر کوئی خاص بات نہیں کی. آپ کی ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ اگر ڈبل آ جائے گی تو پھر آپ کے پروڈکٹس تو آپ سمجھ رہے ہیں میری بات. تو یہ کچھ بنیادی چیز وہ بتائیں کہ وہ اگلے 2 سال, اگلے 1 سال, اگلے 5 سال میں کن شعبوں میں کس طرح سے وہ فوکس کریں گے اور ان سے کیا ان کو امید ہے. جی آپ ٹیکس نیٹ تو بڑھانے کی بات کرتے ہیں, ضرور بڑھائیں, مگر بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو لوگوں کا جو اعتماد ہے, ٹرسٹ ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ اس حکومت کے اوپر. جب تک آپ ٹرسٹ بحال نہیں کریں گے, اور ٹرسٹ تب بحال ہوگا جب حکومت اپنے اندر کوئی بہتری لا کے دکھائے گی, تو پھر پاکستانی عوام بھی سمجھے گی کہ ہاں جی جناب یہ اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کوئی ٹھوس اقدام کر رہے ہیں. اگر آپ صرف ریلائنس کریں گے فارن ریمیٹنس پہ تو پھر تو کام نہیں چلے گا. بات یہ ہے کہ آپ یہاں پہ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے ٹیکس پیئرس کو کیا فیسلٹی دے رہے ہیں, کیا مراد دے رہے ہیں, کتنا ان کو تحفظ دے رہے ہیں. ہر دوسرے روز پر ان کو ایف ڈی آر کی نوٹس پہنچ جائے گی, ہر دوسرے روز پہ نیب والے ان کو تنگ کرنے پہ آ جائیں گے. تو لوگوں کے پاس اگر ہے بھی سرمایہ تو وہ اپنے سرمایہ کو سرکاری اداروں کے خوف سے روک لیتے ہیں, اس کو موبلائز نہیں کرتے ہیں, پروڈکٹیوٹی کی طرف نہیں جاتے ہیں. ہمیں یہ بتانا ہے ان کو, وزیر خزانہ صاحب کو, کہ وہ پروڈکٹیوٹی کی جو کارروائی ہے اور کارکردگی ہے اس کو کیسے آگے بڑھائیں گے, اور اس میں لوگوں کا تحفظ کیسے ہوگا اور سرمایہ کاروں کا تحفظ کیسے ہوگا. ٹھیک جناب کموکا صاحب, اب یہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بتائیں کہ آپ اس کو پریکٹیکلی کیسے پاسبل کریں گے آپ, اور جو بات کر رہے ہیں آپ آئی ایم ایف, ویسے میں سوال رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ آئی ایم ایف کو آپ اب کیسے سمجھائیں گے جب وہ کہتے ہیں ٹیرف انکریز کریں, وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ انفیئر ہے, یہ ریئلسٹک نہیں ہے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کی طرف سے جو سیاسی نوعیت کی شرائط عائد کی گئی ہیں ان پر عمل درآمد مشکل ہے. اب کیسے آپ سمجھائیں گے ان کو, آپ نے ان سے $6 ارب لیا ہے تو وہ $6 ارب پر اپنی شرائط تو آپ سے منوائیں گے نا جی. دیکھیے اس میں میں آپ کو بتاؤں, جتنے بھی یہ فائنینشیل ادارے ہیں انہوں نے پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پہ بھی کووڈ کی تباہ کاریاں رہی ہیں پوری دنیا اس سے متاثر ہوئی, اور جہاں جہاں یہ کووڈ کی وجہ سے اکانومیز جو ہیں انہوں نے سفر کیا, وہاں پہ ان بین الاقوامی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز نے اپنی شرائط میں, اپنی کنڈیشنلٹیز میں تبدیلی کی. تو اب چونکہ پاکستان کے اندر بھی اس وقت جو کووڈ کی لہر ہے اس وقت بڑی شدت پر ہے, اور ہمارے جو اکانومی کو یہ ڈسٹرب بھی کر رہی ہے, لیکن الحمدللہ گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے ابھی تک نہ تو ہمارے جو ریونیو ٹارگٹس ہیں وہ ڈسٹرب ہوئے ہیں, جو ریونیو ٹارگٹ ہے ہم اس سے آگے جا رہے ہیں. آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ملک ہیں ان کے اندر کووڈ کی کیا صورتحال ہے. ان بدترین حالات میں بھی الحمدللہ پاکستان کے اندر کافی حد تک کووڈ کو کنٹرول کیا ہوا ہے, لیکن اثرات تو اس کے آ رہے ہیں, پوری دنیا سے امپیکٹ آ رہا ہے, پاکستان کے اندر بھی اس کا امپیکٹ ہے. تو جو آئی ایم ایف والا معاملہ ہے ان کو بالکل اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جیسے باقی دنیا کے اندر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز نے اپنی پالیسیز کو ریوائز کی, اپنے جو شرائط ہیں ان کو ریوائز کیا ہے, تو یہاں پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہماری بات مانیں گے اور ان پالیسیز کو ریوائز کریں گے. ٹھیک, مجھے ایک بریک لینی ہے, میں ذرا ایک بریک لے لوں. دوست ابھی بات کر رہے تھے کہ آگے کے لیے کیا پروگرام ہے, میں ذرا بریک لینی ہے, جو آگے کے لیے جو پروگرام پہ ذرا بریک کے بعد بات کریں گے. آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. ناصر حسین شاہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے, صوبائی وزیر اطلاعات سندھ. شاہ صاحب, بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی, جو شوکت ترین صاحب نے آج پریس کانفرنس بھی کی, کل بھی بات کی, انہوں نے معیشت کے اوپر بہت ساری باتیں کی. بہرحال ابھی ہم ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کیونکہ آپ تھوڑا لیٹ جوائن کر رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ مہنگائی جو ہے وہ غیر حقیقی ہے. وہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ جو قیمتیں ہیں, ظاہر عوام تو چیخ ہی رہے تھے, لیکن اب جو وزیر خزانہ ہیں وہ خود مان رہے ہیں کہ یہ غیر حقیقی ہے.
ابھی کموکا صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا ہے کہ ہم پرائس کنٹرول اس طریقے سے نہیں کر پاتے. صوبوں کا انہوں نے حوالہ دیا, انہوں نے کہا اگر سندھ میں گندم کی پرائس زیادہ ہوگی تو الٹیمیٹلی پنجاب سے وہاں چلی جائیں گی چیزیں, تو ہم کس طریقے سے اس کو مینج کریں گے؟ یہ بڑا مشکل ٹاسک ہے, لیکن بہرحال ہم کریں گے. سو آپ اس پر رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں میں صرف عرض کروں گا کہ آپ نے شوکت ترین صاحب کی بات کی, ٹھیک ہے, اچھی ان سے امید لگا سکتے ہیں, لیکن شوکت ترین صاحب ان بہت سارے نااہل ترینوں میں کیا کریں گے؟ اور پھر جو انہوں نے ابھی کچھ باتیں کہی ہیں وہ حقیقت سے قریب بھی ہیں. انہوں نے, آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف پر بھی تنقید کی, بجلی کے بلوں پر, دیگر چیزوں پر, جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی ہے, لوگوں کے جو اخراجات ہیں ان میں ایک واضح فرق آتا ہے, ان پر بوجھ پڑتا ہے ان ساری چیزوں کا. یہ جو قیمتوں کے کنٹرول والی بات انہوں نے کی ہے, جو میرے محترم بھائی بیٹھے ہیں, دیکھیں یہ اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ صوبائی حکومتیں, اچھا چلیں سندھ کو چھوڑ دیں, باقی 3 صوبوں میں مہنگائی کیوں ہے؟ وہاں کیا پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے؟ صوبائی بھی ان کی ہے, وفاقی بھی ان کی ہے, ایک پالیسی ہونی چاہیے. سندھ پر تو یہ خامخواہ کے الزام لگاتے رہتے ہیں, ہم ہمیشہ ان کو ویلکم کرتے ہیں. اگر سندھ گورنمنٹ نے گندم کی پرائس بڑھائی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کاشتکار تھے وہ گندم لگانے سے ہی بیزار ہو گئے تھے. آپ نے دیکھا کہ ہمیں جو ایک زرعی ملک ہے وہ امپورٹ کر رہا ہے, مطلب گندم ہم امپورٹ کر رہے ہیں, اور وہ بھی ہماری یہ وفاقی حکومت کی نااہلی تھی کہ پہلے سبسڈی دے کر ایکسپورٹ کیے گندم. یہ ریکارڈ پہ ہے کہ یہاں سے گندم کو ایکسپورٹ کیا گیا اور سبسڈی دے کر, کہ وہ گورنمنٹ نے خود بھری ہے, صوبائی اور وفاقی حکومتوں نے, کہ جی ایکسپورٹ کی, اور پھر یہ حالات ہو گئے کہ ہمیں امپورٹ کرنی پڑ گئی. اگر ہم نے یہاں پہ قیمت بڑھائی ہے تو کاشتکاروں کو سپورٹ دینے کے لیے سبسیڈائز کیا ہے. جب گندم ہم فلور ملز کو دیں گے, جب یہ آٹا مارکیٹ میں آئے گا تو اس پر کنٹرول کیا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ سندھ میں جو آٹے کی قیمت ہے وہ بہت زیادہ ہوگی اور پنجاب میں یا دیگر جگہوں پہ کم ہوگی, بلکہ ایک جیسی قیمت ہوگی. وہ سبسڈی گورنمنٹ برداشت کرے گی. ہم نے حوصلہ افزائی کے لیے کی ہے. دیکھ میں صرف یہ عرض کر دوں کہ جو انہوں نے ابھی خود امپورٹ کی ہے وہ ان کو کتنے میں پڑی ہے؟ وہ اس سے کہیں زیادہ مہنگی پڑی, اور وہ گندم بھی ناکارہ ہے. وہ تب لوگ استعمال کر سکتے ہیں جب جو ہماری لوکل گندم کو اس کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے, تب وہ کھانے کے قابل ہوتی ہے. تو یہ تو سندھ گورنمنٹ نے ایک بہت بڑا گناہ کر دیا ہے. اور اب مجھے ذرا مختصراً یہ بتا دیجیے گا تاکہ یہ دونوں پوائنٹس پھر ہم سامنے رکھ دیں گے نا. اب یہ جو ووٹ کاؤنٹ ہو رہا ہے تو اس پہ کیا ووٹ آپ کا بڑھنے جا رہا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے؟ پی ایم ایل این کی یہ ڈیمانڈ تو انٹرٹین کر دی گئی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے. ریکاؤنٹ ذرا اس پہ بھی کامنٹ کر دیں, پھر پی ایم ایل این سے بھی جواب لے لیں. جی دیکھیں ہمیں ریکاؤنٹنگ سے کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن ایشو اس بات پہ تھا جو کہا جاتا ہے کہ جی پھر آپ نے اس کی مخالفت کیوں کی. دیکھیں کینڈیڈیٹ کا کیا قصور ہے اس میں؟ اگر یہ ڈیلے الیکشن کمیشن کی وجہ سے ہوئی, انہوں نے رزلٹ دیر میں دیے, تو جو ہمارا ایم این اے ہے, جو کینڈیڈیٹ ہے, جو جیتا ہوا بندہ ہے, اس کا کیا قصور؟ تو ویسے کوئی ایشو نہیں ہے. کل انشاءاللہ ریکاؤنٹنگ ہوگی اور ہو سکتا ہے ہمارے ووٹ بڑھ جائیں, تھوڑے بہت کم ہوں گے یا بڑھ جائیں گے. اچھا پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹوں پر تو سب کو ہے کہ جی وہ 7,000 سے 16,000 کیسے ہو گئے. وہاں پہ مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی نے 1600 ووٹ لیے تھے 2018 میں, اور اب ان کے ووٹ ہیں 9,000 سم تھنگ. تو اس کی بات کوئی نہیں کرتا کہ وہ کتنا گنا بڑھے ہیں. دیکھیں یہ تو مقافات وہ جیتے نہیں نا, اگر وہ جیت جاتے تو شاید ان کے اوپر بھی سوال اٹھتا کہ 1600 سے وہ یہاں تک کیسے پہنچ گئے. سر میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگوں کے ایک اچھی بات ہے نا, مصطفیٰ کمال کی اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ان کی پارٹی کو اگر اتنے ووٹ ملے ہیں, مصطفیٰ کمال کو ملے تو اچھی بات ہے, ظاہر ہے. لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی کو جو اتنے زیادہ ووٹ ملے تھے وہ تو سب کے سامنے ایکسپوز ہو گئے نا کہ اس وقت کے ووٹ وہ کیا تھے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ فیصل واڈا صاحب کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے سیٹ چھوڑی یا نائل ہوئے یا جو کچھ بھی ہوا, ان کی وجہ سے پی ٹی آئی جو ہے ایکسپوز ہو گئی
کہ ان کی کیا اس وقت ہے، اور بلکہ پھر اس پر الزام لگاتے ہیں ہمارے پی ٹی آئی والے کہ جی یہ سندھ گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن کی وجہ سے یہ جیتے ہیں. تو یہ تو پورے ملک میں ہارے ہیں. آج بھی خوشاب میں الیکشن ہو رہا ہے، ابھی اس وقت آپ ٹائم دیکھیں کہ وہاں پہ کتنی پولنگ اسٹیشنز کا ریزلٹ آیا ہے. ٹھیک بات، ریزلٹ آیا نہیں آیا تو، لیکن اگر سندھ میں یہ بات ہو پاکستان پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ جیتے، یہ تو بڑا غلط ہو گیا. بالکل ٹھیک بات ہے. ابھی تک ریزلٹ نہیں آیا، ڈسکا کے اندر بھی مار دھاڑ اور یہ سارا کچھ ہوا. کموکا صاحب، یہ جو بات شاہ صاحب کر رہے ہیں، دیکھیں آپ کے اپنے وزیر خزانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایگریکلچر، جس کو آپ کہتے تھے کہ یہ کنٹری جو ہے وہ ایگریکلچر پہ چلنی چاہیے، ایگریکلچر، انڈسٹری، ہاؤسنگ سیکٹر کی انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ان سب چیزوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. مثلا آپ تو اس سے پہلے ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ ان سب چیزوں کے اندر آپ بڑے اپ ٹو دا مارک ہیں، لیکن وہ جو بات بتا رہے ہیں، اور پھر پرائس کنٹرول جس کا میں نے پہلے بھی حوالہ دیا، سو وہ اور یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ چلے ہم سندھ آپ ہم پہ ڈال دیں، لیکن آپ کی جو 2 صوبوں میں حکومت ہے، تیسرے میں اتحادی ہیں، وہاں کا آپ کس سے حساب لیں گے جہاں مہنگائی ہے؟ دیکھیے، میں نے کسی ایک صوبائی حکومت کو ٹارگٹ کر کے بات نہیں کی. میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ وہاں پہ سندھ کے اندر گندم کا یہ ریٹ ہے، پنجاب کے اندر گندم کا یہ ریٹ ہے، دوسرے صوبوں میں اگر کوئی اور ریٹ ہوگا، ایک صوبے میں اور ریٹ ہوگا، تو اس سے ڈیفینیٹلی چیزوں کے اوپر فرق پڑتا ہے. اور جس طرح آج وزیر خزانہ صاحب نے بات کی، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ایڈمنسٹریٹو جو ہے ایشو ہے کافی حد تک مہنگائی کا، اور جو مڈل مین ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. جیسے میں بات کر رہا تھا تو آپ وقفے میں چلے گئے، تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں سسٹم کے اندر، اور یہ آج سے نہیں ہیں، ہمیشہ سے ہیں. اور جو سٹاکسٹ ہے، جو مڈل مین ہے، وہ ہر چیز کو سٹاک کرتا ہے. انہی مافیاز کے خلاف تو لڑائی ہے، انہی لوگوں کے خلاف تو ہم جنگ لڑ رہے ہیں، انہی کو تو ختم کرنا ہے. اور اگر جب تک یہ ختم نہیں ہوں گے تو یہ جو مصنوعی مہنگائی ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، نون لیگ کی حکومت ہو، پی ٹی آئی کی حکومت ہو، کسی کی بھی حکومت ہو، تو یہ چیزیں ایسے ہی خراب رہیں گی جیسے پچھلے 70 سال میں رہی ہیں. ٹھیک سر، ہم تو لیکن جب آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں. ابھی آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، آپ نے اسپیسیفکلی بات نہیں کی، لیکن آپ نے کہا نا کہ سندھ میں گندم کی پرائس ڈیفرنٹ ہوگی تو شاید وہاں چلا جائے گا. بات یہ ہے کہ مہنگائی کا معاملہ صرف گندم تک تو فکس نہیں ہے نا، ہر چیز مہنگی ہوئی ہے. آپ یو جسٹ نیم اٹ، آئی ٹیل یو کہ یہ چیز جو ہے وہ سستی اپنی جگہ پہ نہیں رہ گئی. سو پورے ملک کے جہاں صوبوں میں آپ کی گورنمنٹ ہے، وہاں پر تو یہ انتظامی معاملہ تھا، اس کو انتظامی طریقے سے حل کروانا چاہیے تھا نا. صرف اگر آپ یہ کہتے ہیں ہر جگہ مافیا بیٹھے ہیں، تو 3 سال سے آپ نے اسی مافیا سے تو لڑنا تھا. اب اگر اس مافیا سے 3 سال بعد آپ بھی نہیں لڑ پا رہے تو پھر تو سب برابر ہو گئے نا. اور آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہر حکومت کو یہ مسائل کا سامنا رہتا ہے، تو پھر آپ ماضی میں کیوں کہتے تھے کہ جی یہ حکومتیں جو ہیں وہ لوٹ کے کھا گئی ہیں؟ دیکھیے عباسی صاحب، ہم تو 3 سال سے ان مافیاز کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور ان مافیاز کی پوری کوشش ہے کہ یہ گورنمنٹ ناکام ہو جائے، یہ گورنمنٹ کامیاب نہ ہو، اور ہمارا جو جس طرح سے پہلے ہمارا نظام چل رہا تھا اسی طرح سے نظام چلتا رہے. اگر کوئی ہماری صفوں میں بھی ایسا شخص موجود تھا یا ہماری پارٹی میں بھی لوگوں کو یہ ان ساری چیزوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کسی کو بھی اس کے اوپر جو ہے وہ معافی نہیں دی جا رہی. وزیر اعظم عمران خان کا جو ہے وہ بالکل کلیئر ویژن ہے کہ ہم نے ان مافیاز کو ختم کرنا ہے، ہم نے پاکستان کے اندر کسان کو اس کی فصلوں کا صحیح معاوضہ دینا ہے. پوائنٹ آ گیا آپ کا. میں ذرا نیال ہاشمی صاحب کی طرف مجھے جانا ہے. نیال ہاشمی صاحب، اب ذرا یہ بائی الیکشن پہ آ جاتے ہیں. ابھی شاہ صاحب، ناصر شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کل ہمارے ووٹ اور بڑھ جائیں گے، ہو سکتا ہے شاید کچھ کم بھی ہو جائے، لیکن بہرحال جیتیں گے ہم جیت جائیں گے. آج پنجاب میں بھی رزلٹ لیٹ ہو رہا ہے، لیکن صرف سندھ کے لیٹ رزلٹ کے اوپر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. یہاں پر آپ لیڈ کر رہے ہیں اور یہاں رزلٹ لیٹ ہو رہا ہے، اس پہ بھی کوئی آپ کو اعتراض ہے یا نہیں؟ خوشاب والے پہ خیر ہے، لیکن کراچی والا لیٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور ساتھ ہی وہ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا تو خیر انہوں نے بول ہی دیا، پی ٹی آئی کا تو جواب ہم پھر کموکا صاحب سے لے لیں گے. نیال ہاشمی صاحب، دیکھیں ناصر صاحب جو بات کر رہے ہیں، ابھی تو ہم کوئی دعوے نہیں کر سکتے، نہ ناصر صاحب نہ میں. یہ بات ناصر صاحب کی میں اتفاق کرتا ہوں کہ ووٹ بڑھتے بھی ہیں اور گھٹتے بھی ہیں. کاؤنٹنگ کے وقت ہمارا جو بنیادی اختلاف تھا اور جو بنیادی ہماری ڈیمانڈ تھی، وہ جو ریٹرننگ افسران تھے، ان کے انڈر میں جو پی او تھے، پریزائڈنگ افسر، وہ سارے کے سارے پیپلز پارٹی کے حکومت کے کارندے تھے. وہ
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के एहलकार थे, दीगर एहलकार थे, और जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी के और ये क्या पहला इलेक्शन था जिसमें जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग प्रिजाइडिंग ऑफिसर बने? इससे पहले पाकिस्तान में माजी में जो है महकमा तालीम से और दीगर महकमों से लोग नहीं बने? नहीं, माजी में ही बनते रहे, मगर यहाँ और किस सूबे में नहीं बनते? सारे थे। देखिए, बहरहाल पीपल्स पार्टी का इन्फ्लुएंस है, और अगर देखिए कॉन्स्टिट्यूएंसी और जो रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर है उसका फासला मैक्सिमम आधे घंटे का है। 10 मिनट में 10 घंटे बाद जब वो पहुंचते हैं और ये पता नहीं चलता है, और फिर फॉर्म 45 नहीं मिलता है हमारे, ये मैंडेटरी चीज है। सर बट वो ये कह रहे हैं, उनका आर्गुमेंट ये है, आपकी शिकायत जो है उस पर उनका आर्गुमेंट वो ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ताखीर कर रहा है घंटों की, अगर फॉर्म 45 पर 167 पर साइन नहीं है, अगर वो कहते हैं कि वहां पर जो है कोई मसला है, तो वो कहते हैं इसमें हमारा क्या कसूर है? अगर पोलिंग डे वाले दिन हमने कोई धांधली की है तो आप हमें बताएं, कोई सबूत दें। और उनका ये क्लेम भी है कि पीएमएलएन के जो वकील हैं वो कुछ दे नहीं सके एविडेंस, जो सॉलिड एविडेंस हो वहां पर। देखिए, हमारे वकील ने दिया, अगर ना दिया होता तो इलेक्शन कमीशन रिकाउंटिंग की बात तो ना कर रहे होते। सर ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, वो कहते हैं इलेक्शन डे वाले दिन जब कोई ना कोई शुक्क को शुबात डेवलप होता है, कहीं ना कहीं कोई इलीगलिटी होती है, इरेगुलरिटीज होती है, और सबसे बुनियादी चीज है फॉर्म 45। तो फॉर्म 45 हमारे लोगों को नहीं मिला। जब हमारे लोगों को साइन फॉर्म 45 नहीं मिला तो यकीनन फिर वो शुक्क और शुबात को बुनियाद बनता है। यानी आप कह रहे हैं कि जो फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन की तरफ से साइन नहीं गए, वो उसका कसूर पीपल्स पार्टी का, और पीपल्स पार्टी का इन्फ्लुएंस था, इस वजह से नहीं। पार्टी, देखिए, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो पीपल्स पार्टी के, हुकूमत के, ऑल राइट, के महकमों के लोग हैं। चलें ठीक है, मैं इसका जवाब लेता हूं। वो शाह साहब कहते हैं जी क्योंकि आपके लगाए हुए लोग थे, आपके लगाए हुए लोग थे, इसलिए उन्होंने आपके हक में जो है वो ये काम किया। देखें, यहाँ पे सिर्फ 2 लोग नहीं थे ना, 2 पार्टीज नहीं थी कि सिर्फ पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला था। यहाँ पे 28 के करीब कैंडिडेट थे, जिसमें 10-12 मुख्तलिफ पार्टीज से थे, और जिनके तमाम वोटर सपोर्टर पोलिंग स्टेशंस पर मौजूद रहे हैं। और जितने भी पीओस थे वो 11 बजे, 11:30 बजे पहुंच चुके थे आरओ साहब के पास। वहाँ पे ये सब लोग वहाँ पे मौजूद थे, मिफ्ता साहब भी वहाँ पे थे, खाकान अब्बासी साहब भी थे, जुबैर साहब भी थे, मेरे ख्याल में निहाल भाई भी वहाँ पे होंगे। मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है सब लोग। तो वहाँ पे सब लोग मौजूद थे, ये वहाँ पे पहुँचे। डिले किस वजह से हुई? जब हमने भी इस बात को पूछा कि भाई ये क्या खामखा जीता हुआ इलेक्शन मुतनाज़ा बना दिया गया, सबको इस पे क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ गया है, तो उसका ये जवाब आया कि ये जो इन्होंने व्हाट्सएप करने थे, जो एक मशीन थी जिसके लिए इलेक्शन कमीशन से कहा गया कि आपने एक जो है वो मशीन यूज करनी है, जो इक्विपमेंट था, अब उस पे 249 के करीब पोलिंग स्टेशन थे, मेरे ख्याल में, या 279 के करीब। अब हर पोलिंग स्टेशन को एक को वहां पे भेजने में कुछ टाइम तो लगेगा ना। 1 मिनट भी लगे तो आप समझ कितने घंटे लगेंगे, और 2 या 3 मिनट एक का प्रोसेस था, जिसकी वजह से ये डिले हुआ। बाकी तो सबके पास आ गए। मुझे और पार्टीज के लोग भी हमारे साथ तो नहीं है ना, पीटीआई हमारी इंतहाई मुखालिफ है, इस तरह मुस्तफ़ा साहब वाली पार्टी, टीएलपी है, एमक्यूएम पाकिस्तान है, सबके लोग वहां पे मौजूद थे। सबके लोगों को एक जैसा ही सिलसिला हुआ है, सबको ये फॉर्म जो भी दिए गए, किसी ने साइन सर, वो 167 है ना पोलिंग स्टेशंस के, वो जो कहते हैं जिस पे साइन नहीं है फॉर्म 45। सर वो अब देखें, वो अगर इस तरह की कोई फॉर्म होंगे तो ये तो जो पोलिंग एजेंट है उस वक्त रात तक, सुबह तक किसी ने बताया था, सब लोग, आपकी पूरी मीडिया टीम जो थी 24/7 वहां पे रही है। किसी पोलिंग एजेंट ने आकर दिखाया कि जी देखिए ये हमें दिया है, इस पर साइन नहीं है, इस पे गलत है, बिल्कुल सही। ठीक है, मैं इस पे आर्गू नहीं करता। इलेक्शन कमीशन का अभी एक फैसला आ गया है सर, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेनी है, मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर कमोका साहब से पूछेंगे कि चले बाकी तो लड़ाई झगड़ा इधर उधर चल रहा है, लेकिन आपकी पार्टी हर तरफ इलेक्शन क्यों हार रही है? आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। कमोका साहब, अब वक्त जरा कम है, जरा बताइएगा ये हर तरफ आपको बाई इलेक्शन में पीछे क्यों है, शिकस्त क्यों हो रही है, इसकी क्या वजह है? अपोजिशन तो ये कह रही है कि आपने महंगाई का तूफान
اور بے روزگاری کر دی ہے جس کی وجہ سے آپ ہارے جا رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیوں ہار رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ دیکھیے عادل، اب مجھے ذرا موقع دیجیے گا اس بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے. میں نے آپ کو بھرپور موقع دیا پروگرام میں ہر بات کو ایکسپلین کرنے کا. جی اس میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، ہر جماعت کا اپنا ایک ہلکا اثر ہوتا ہے، اس کا ووٹ بینک ہوتا ہے. جتنے بھی اب تک ضمنی الیکشن ہوئے ہیں ان میں 2 الیکشنز جو ہے ایسے ہیں جہاں پہ آپ کہہ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف جیتی ہوئی تھی اور وہاں سے دوسری پارٹیوں کو انتخاب جیتنے کا موقع ملا. اسی طرح پاکستان تحریک انصاف نے ایک سیٹ جو JUI کی تھی وہاں پہ پاکستان KP میں تحریک انصاف نے وہاں پہ الیکشن جیتا. جو نوشہرہ کا الیکشن تھا اس میں آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. وہاں پہ ہماری اپنی پارٹی کے اندر وہاں پہ کچھ ایسے اختلافات تھے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک فیملی کے اندرونی اختلافات کی وجہ سے چیزیں وہاں پہ خراب ہوئیں اور وہ الیکشن ہم نہیں جیت پائے. ٹھیک ہے. اب جو کراچی والا الیکشن ہے اس پہ باقی پارٹیوں کی طرح ہماری طرف سے بھی سوالیہ نشان ہیں. الیکشن کمیشن کی ورکنگ کے اوپر جیسے دوسری پارٹیاں ان کو وہ سر بٹ آپ تو ہیں ہی 5ویں نمبر پہ، بے شک اعتراض کریں لیکن 5ویں 6ٹھے نمبر پر ہیں آپ. یہ تو سوچتے ہیں نا تیسرے پہ رہ کر اعتراض کرتے تو بات سن لیں. میں کھلے دل سے بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ وہاں پہ ہمیں جتنا ووٹ پڑنا چاہیے تھا اتنا ووٹ نہیں پڑا. وہاں بھی اندرونی لڑائی ہے. اس میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جتنا ووٹ پڑنا چاہیے تھا اتنا ووٹ نہیں پڑا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں وہاں پہ جیسے جس طریقے سے ہماری گورنمنٹ مرکزی حکومت کام کرنا چاہتی تھی اس میں بہت سارے چیزوں کے اوپر مذاکرات ہوئے سندھ حکومت کے ساتھ. انفارچونیٹلی وہاں پہ اس طرح سے کام نہیں ہو سکا جیسے ہونا چاہیے. سر وقت تھوڑا کم ہے، میں نے ذرا شاہ صاحب کی طرف جانے دیں مجھے. آخری بات کر کے اجازت لوں گا. جی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے دونوں بڑے سینئر پولیٹیشین بھائی بیٹھے ہیں، تو ہمیں انتخابی اصلاحات کی طرف جانا ہے. پیپلز پارٹی نے اس پہ آمادگی کا اظہار بھی کیا ہے، نون لیگ اس بات کو نہیں مان رہی. تو یہ ساری جو جتنی بھی معاملات ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے انتخابی اصلاحات جو ہیں پوائنٹ ٹیکن سر. جی شاہ صاحب وہ تسلیم کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ، لیکن ساتھ میں کہہ رہے ہیں سندھ حکومت نے ہمیں کام نہیں کرنے دیا کراچی میں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکے. عادل بھائی، ہم نے ہمیشہ ویلکم کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو، جب بھی کوئی بھی کام کرنا چاہیں تو ہم حاضر ہیں. یہ صرف وعدے کر کے جاتے ہیں. خان صاحب نے بڑے پرومس کیے، وعدے کیے، 162 ارب، پھر پتہ نہیں کیا کیا، ان پر عمل نہیں ہوا. دوسری بات یہ جو آپ ان سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ یہ الیکشنز کا کیا ہو گیا، تو وہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ ون ٹائم پارٹی ہے، ایک دفعہ والی پارٹی ہے جو پتہ نہیں کیسے جیت گئی لوگوں کو ماموں بنا کے، اور وہ لوگ آ گئے ہیں. اور اب یہ لاسٹ ٹائم تھا، اب ساری چیزیں ایکسپوز ہو گئیں. اب جب الیکشنز ہوں گے تو رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا، اور یہ پھر آئندہ تو ان کا مستقبل آپ سب دیکھ رہے ہیں. ٹھیک. نہال ہاشمی صاحب 40 سیکنڈز، وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ریزن بتا رہے ہیں ساتھ میں، لیکن جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ہی ان کو کام نہیں کرنے دیتے ملک میں، جس کی وجہ سے وہ جیت نہیں پا رہے. ماشاءاللہ وہ تو سارے ادارے ان کے ساتھ ایک پیج پہ ہیں، بین الاقوامی طور پہ بھی بڑے مقبول ہیں، انتقام کے شعلے بھی ہیں، لوگوں کو جیل ہے. ہم تو جیل میں بیٹھے ہیں بھائی، ہم کیسے ان کو کام کرنے سے روکیں گے؟ ہمیں تو انہوں نے معطوب کیا ہوا، ہمارے اوپر تو انہوں نے نیب چھوڑا ہوا ہے، اینٹی کرپشن چھوڑا ہوا ہے، FIA چھوڑا ہوا ہے، FBR کو چھوڑا ہوا ہے. تو ان کو تو ہر طرف ان کے طرف تو ہریالی ہریالی ہے، مگر اصل میں کام ناچنے نہ جانے آنگن ٹیڑھا. جیسے ناصر صاحب نے کہا یہ فل اینڈ فائنل ون ٹائم پارٹی تھی، آ گئی، لوگوں نے دیکھ لیا، ایک لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا. لوگوں اچھا صرف کام نہیں کرنا تھا، پاکستان مسلم لیگ نے اور دیگر پارٹیوں نے جو کام کیا، تو نواز شریف صاحب نے $60 بلین لایا تھا یہاں پہ سی پیک کے. سر وقت ختم ہو گیا پروگرام کا، وقت ختم ہو گیا پروگرام کا. ایک چیز تو طے ہے کہ باقی باتیں اپنی جگہ، لیکن انتخابی اصلاحات پر تمام جماعتوں کو سنجیدگی سے بیٹھنا چاہیے تاکہ اگلے انتخابات جو ہے وہ بہتر ہو سکیں اور نتائج بھی بہتر آ سکیں. عادل عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.
Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.